वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जो सूरत-ए-हाल है खित्ते की, उस पर ट्रंप का ईरान के हवाले से एक और बयान सामने आया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, और उन्होंने कहा है कि अगला दौर जो है वो जुमे को हो सकता है, यानी कि एक रोज़ बाद उसका इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और जो जंग बंदी है उसमें एक्सटेंशन हासिल की थी, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया था। अब उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जुमे को हो सकता है। ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट से ये गुफ्तगू की गई है और उन्होंने ये बताया है कि जुमे का दिन हो सकता है जिस दिन ये मुज़ाकरात हों। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बताया गया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। जंग बंदी में तोसी हासिल की। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की और पाकिस्तान ने अमन के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया, जिस पर अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को हो सकता है। और इससे पहले भी बयान सामने आते रहे हैं। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से एक डेडलॉक जो बरकरार था, उसके बाद अब जो मुस्बत बयान सामने आ रहे हैं उसमें अमरीकी सदर का ये बयान आया है कि अच्छी खबरें सामने आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जुमे का दिन हो सकता है, यानी कि आज बुध का रोज़ है, जुमेरात और जुमा, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशारा दिया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अच्छी खबर है, जुमे का दिन हो सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने जो डेडलॉक था जो उसको तोड़ा और उसके बाद जंगबंदी के लिए मेज़ पर दोनों फ्रीकैन को लाया और 47 साल बाद तकरीबन दोनों ममालिक आमने सामने बैठे, एक मेज़ पर बैठे। उसके बाद जंग बंदी में तोसी भी पाकिस्तान ने हासिल की, जिस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ़ है। अमरीकी सदर ने भी खुद सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत का, लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया गया ट्रंप की जानिब से। और अब अमरीकी सदर ने कहा है कि अगला दौर जुमे को हो सकता है और साथ ही साथ ये भी कहा है, इशारा दिया है कि दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा है कि जुमे का दिन ये हो सकता है, अच्छी खबर है मुज़ाकरात के हवाले से। और न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ का इशारा दिया है। मुमकिन तौर पर उन्होंने बताया है कि जुमे का दिन हो सकता है और जुमे के दिन यानी कि बुध का दिन है आज, जुमेरात और फिर जुमा, यानी कि तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो होने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अमरीकी सदर ने बता दिया है और एक इशारा भी दिया उन्होंने कि अच्छी खबर है दूसरे दौर के हवाले से और दूसरा दौर जुमे को हो सकता है और मुमकिन तौर पर जुमे का दिन हो सकता है। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान दोनों ममालिक को मेज़ पर लेकर आया, जंग बंदी में मज़ीद तोसी करवाई। 22 अप्रैल सुबह 5 बजे के बाद का कुछ वक्त था जब जंग बंदी ने ख़त्म होना था और उसके बाद जो है मज़ीद उससे कुछ देर पहले ही अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की क़यादत का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया है उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की शानदार लीडरशिप के किरदार को सराहा, पाकिस्तान की लीडरशिप को सराहा। पहला दौर जो कि इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, और पाकिस्तान का कैपिटल जो कि पीस कैपिटल बना और अमन का कैपिटल बना पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आया पाकिस्तान। और इस तरीके से अब एक मरतबा फिर से तमाम जो दुनिया भर की नज़रें हैं वो मरकूज़ होंगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा दौर होगा और उम्मीद यही की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारा दिया है कि जुम्मे का दिन हो सकता है, यानी कि तकरीबन 2 दिन का वक्त बनता है। अब से अगर हम बात करें तो 2 दिन के अंदर अंदर मामला जो हैं वो सामने आएंगे, अमरीकी सदर ने बता दिया। और एक और बात अमरीकी सदर जो कह रहे हैं वो ये है कि अच्छी खबर है दूसरे दौर के हवाले से और फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखें, यही डेडलॉक है। फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की
ہدایت بھی کی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اور ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایران کا اس بات پر اصرار ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، جبکہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ جنگ بندی اس وقت تک بڑھا رہے ہیں جب تک ایران تجاویز پیش نہیں کر دیتا۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جب پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا تب انہوں نے یہ بات کی تھی، اور ابھی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکی صدر جمعے کو مذاکرات کے حوالے سے پر امید دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر سے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پاکستان کے کردار کے حوالے سے پوری دنیا اس وقت معترف ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک مثبت امیج جو اجاگر ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی جو سچائی دنیا کے سامنے آئی ہے اس کی بھی پوری دنیا معترف ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ہے اور پاکستان نے یہاں پر جو ہے جس طریقے سے آگے بڑھا ہے اور ایک بڑی جنگ جو رکوایا ہے، پاکستان کی تعریف امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کر رہی ہے۔ تجزیہ کار عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان نے بالکل ایک بڑا کام کیا ہے، بڑا کردار ناکہ بضب میں، جس طریقے سے امریکی صدر بھی بارہا اس بات پر پاکستان کی تعریفیں ادا کر رہے ہیں، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور اچھی خبریں ہیں، ساتھ ہی ساتھ اشارہ بھی دیا ہے کہ جمعے کو مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، یہ جمعے کو اگر مذاکرات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، وہ تو پہلے بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے۔ اب بات تو یہ ہے کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے، ایرانین لیڈرشپ ہے، وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، کیونکہ ٹرمپ صاحب پہلے بھی جی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور ان اسٹیٹمنٹس کو پھر وہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، ٹرانسینڈس ہوتی ہیں ایرانی سائڈ کے اوپر، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جمعے کو یہ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے پاکستانی لیڈرشپ کی پرٹیکولرلی سی ڈی ایف جنرل جیسے تعریف کی ہے، وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور ایون جو امریکن چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب جنرل عاصم فون کرتے ہیں اور کسی بات کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کی ایک جو ان کے اوپر جو لیول آف ٹرسٹ ہے، اور وہ جو ان کا ایک امیج ہے ایز اے سولجر، ایز اے فورتھ رائٹ سولجر، الٹروسٹک سولجر جو کہ سیدھی بات کرتا ہے اور ایک طرح سے جو الٹروسٹک ویلیوز کو اور انٹرنیشنل ویلیوز کو مانتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک پاکستان کے لیے جی بہت خوش آئین ہے، اور پاکستان دیکھیں واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک ہسٹری میں جو ٹاکس کرانے کے لیے ٹاکس کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہیں جی، اور جتنی سنسیریٹی ہے، جتنی ایک ایفرٹ ہے، وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو اس سارے جی پروسیس کے اندر نہ تو کوئی اگرنڈائز کا کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا لالچ ہے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، for the peace of the region, for the safety, security and tranquility of the Muslim brother countries. Civil اور military قیادت کی یہ پاکستان کا ایم ہے، اور یہ پاکستان کی جو ایم اور یہ جو آبجیکٹو ہے، یہ اس کی ویلیوز کو بیس کرتا ہے جو فورن پالیسی کی قائد اعظم نے سیٹ کی، اور پھر اوور پیریڈ آف ٹائم ہمارے فورن آفس نے جس کو اڈے کیا۔ ہمارے فورن آفس کی اس معاملے میں جی میں سمجھتا ہوں کہ ستائش کا حقدار ہے کہ جو ہماری ایمبیسڈر ہے، ہماری ڈپلومیٹک کور ہے، جس طریقے سے وہ ہماری جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں ڈفرنٹ، یا جو ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں، ہماری جو ملک کے ساتھ جو بھی معاملات درپیش آتے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کو اسٹیئر کرتے ہیں، آئی تھنک وہ بھی کمینڈیبل ہے۔ کتنا مشکل تھا عابد صاحب یہ تمام مرحلہ، جس طریقے سے آن ٹوز رہنا اتنے دنوں تک، ہفتوں تک، اور اتنی بڑی جو جنگ ہے، ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف ایران ہے، پورا خطہ جس آگ میں جل سکتا تھا، ایسے میں انٹروین کرنا، یہ اس میں فورن آفس کے بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے لیے بھی کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا مشکل کام تھا یہ، جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی آئی تھنک اٹ از ریلی کمینڈیبل۔ آپ ہمارے ایمبیسڈر کو دیکھیے جو ایران کے اندر ہمارے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے ایران چھوڑنے سے، جب یہ حالات خراب ہوئے 6 ہفتے تو ہو گئے ہیں، انہوں نے ایران چھوڑنے سے انکار کر دیا، بیکاز
ہی از دا کنڈیوٹ جس کے تھرو ساری بات چیت ہوتی ہے. پھر ہمارے جو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو سی ٹی ایم صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ منسٹر صاحب فارن منسٹر صاحب یہ کو پچھلے 6 ہفتوں میں 2 گھنٹے سے زیادہ یا ایون اسٹیگرڈ ٹائمز کے علاوہ سوئے ہوں گے, کیونکہ جو ٹائم ڈفرینشیل ہے وہ آپ آدھی دنیا سے دن کو بات کرتے ہیں, آدھی دنیا سے رات کو, اور یہ معاملہ روز چلتا ہے, روز چل رہا ہے, کیونکہ جو جس طرح کا یہ معاملہ ہے. تو آئی تھنک جی ایک گریٹ ایفرٹ ہے, اور یہ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا وہ ہمارے آرمی چیف ہیں تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ بالکل ان پارٹیسن اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارے وداؤٹ آن میرٹ یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہر بندہ دے رہا ہے. جی تو ایک گریٹ ایفرٹ ہے جی. لیکن دیکھیں اب جو اصل میں جو معاملہ ہے جہاں پہ یہ بات رکی ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز ہے. آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 3 ہفتوں سے تو آلموسٹ ڈیلی آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی جو ایشو ہوگا وہ اسٹیٹ آف ہارمز کا ہوگا. ایون نیوکلیئر ایشو بھی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, ریپریشن کی یا جو ایسٹس ہیں ان کی معاملہ بھی بہت مشکل نہیں ہے. اصل میں معاملہ اسٹیٹ آف ہارمز ہے, کیونکہ یہ وہ چوک پوائنٹ ہے جی جہاں سے دنیا کی ساری انرجی جو ہے وہ گزرتی ہے. اور اس وقت یہ 21st سینچری میں دنیا جو ہے وہ اٹ از ڈریون بائی انرجی. آج سے 30 سال پہلے کے کنفلکٹ میں انرجی اتنا میٹر نہیں کرتی تھی, اب تو ہر چیز ہی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ سارا یہاں سے گزرتا ہے. تو اس لیے اب جب ایران جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا جو پہلی خیر مسٹرسٹ تھا بہت, لیکن جو اس کا ریسنٹ اور جو اس کا کنٹمپرری مسٹرسٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایران کو یہ کنوے کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ اعلان کر دیں اسٹیٹ آف ہارمز کھولنے کا, تو اس کے ساتھ ہم بھی بلاکیٹ جو ہے گلف آف عمان کا وہ ختم کرتے ہیں. ایران نے اعلان کر دیا, آپ کو یاد ہے, اور پھر 4-5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتا رہا, اور لیکن جو امریکہ ہے اس نے وہ بلاکیٹ نہیں اٹھایا, اور ایران نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب وہاں سے شپ گزارا تو اس پہ اٹیک ہوا, اور پھر وہ اس کو ہاسٹیج کر لیا. دیٹ از دی پوائنٹ جہاں سے یہ سارا معاملہ جی خراب ہوا. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو گلف آف عمان والی سائٹ ہے جس کو امریکہ نے بلاکٹ کیا وہ تو پیورلی انٹرنیشنل واٹرز ہیں. اور جو بالکل ایسے ساتھ ہیں عابد صاحب, یہیں سے آپ کی جانب دوبارہ بڑھیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے کردار کی تعریف, اور جمعے تک کا وقت جو ہے وہ پر امید ہے, جو امریکی صدر وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے تک مذاکرات ہو سکتے ہیں, اور اچھی خبر ہے ناکہ بندی جاری رہے گی. تو اب آپ کیا فورسی کرتے ہیں, کیا امکانات ہیں آگے؟ جی تھینک یو. ایز فار ایز پاکستان کی جو سنسیئر ایفرٹ ہے اس کا تو کوئی شک نہیں, پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے, اور ٹرمپ صاحب تو ابھی بائی نیم کہہ چکے ہیں. پہلے بھی جو اپیل تھی آئی تھنک شروع میں وار رکوانے کی, وہی پاکستان کی آئی تھنک میسج سے شروع ہوئی. اس کے بعد وار رکی اللہ کرم سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ایکسٹینشن آف سیز فائر ہے, وہ بھی پاکستان کے کہنے پر اسپیشلی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے. مودی سرکار اور بنیاد الزامات مودی سرکار جو ایران میں جا کے اور باقی ریجن میں کی گئی, میڈیا اور کیا بعد میں صاحب بیچ میں آئرن آؤٹ کرنے میں چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. بھارت کے گودی میڈیا کے کیا ہوا, اسٹیٹ آف ہارمز کا کھلنا ہے یا نیوکلیئر ایشو ہے, تو ان پہ صاف ظاہر ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی آئی تھنک یہ بڑا خوشائند بیان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مذاکرات جو ہے فرائیڈے کو ہو سکتے ہیں, اور اس میں دونوں سائڈیں جو ہے آئی تھنک آہستہ آہستہ اسکیل ڈاؤن کرنے کو تیار ہیں. ہو سکتا ہے کہ کلوزر ٹو نیگوسیشن جو سیکنڈ راؤنڈ شاید یہ دونوں طرف کھل بھی جائے, لیکن ابھی صرف اسپیکولیشن ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو کردار ہے جس کو کافی جو ڈیٹیکٹرز انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ زائنس لابی ہو, چاہے ڈیٹیکٹرز ہوں, نیو کونز امریکہ میں لیڈرشپ ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں. ڈسپائٹ دیٹ میجر آئی تھنک ایفرٹ اور میجر کامیابی, اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے, بیکاز یہ لڑائی جو اس کی ایکسٹینشن کسی کے لیے حق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ایران ہے, چاہے ریجن ہے, یہ کہا ورلڈ کا پورا یونٹی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے, اور اسلام آباد بھی سینٹر آف ڈسکشن. بالکل وقار صاحب, جس طریقے سے خارجہ پالیسی کے درمیان آپ کیا تعلق بھارت کی, خصوصاً بھارت کی بات کریں تو پہلگام کا جو فاصلہ کیا اپنے شہریوں کو مروایا مودی کی جو حکومت ہے اس نے 1 سال کے اندر پاکستان نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پرامن قوم ہے اور بھارتی جو ہے وہ انتشار پسند ہے. تو 1 سال بعد آج وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور پاکستان آج کہاں پر کھڑا ہے کہ امریکی صدر کے ہر بیان میں, ہر سوشل میڈیا پر جو پیغام وہ جاری کرتے ہیں, کسی اخبار سے, کسی چینل سے بات کرتے ہیں, میڈیا سے بات کرتے ہیں, تو پاکستان کا نام لیتے ہیں. بالکل پچھلے آئی تھنک 12-13 سال جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تو بڑی ایفرٹ کیا ایسولیٹ کرنے کی, اور لگاتار کرتے رہے.
پوسٹ فلیگنگ بھی ہے، پھر لاسٹ ایئر پاکستان پہ حملہ بھی کیا گیا. میرے خیال آئی تھنک پاکستان کی قوم کا اور ملٹری کا جو جواب تھا اس نے سارا جو ہے نا اب سے سین بدل دیا، اور یہ بومرنگ کر کے پالیسی، لیکن جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کو لتاڑ رہی ہے کہ آپ بڑے دعوے کرتے تھے آج آپ کو ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کی وجہ یہی کہ 2025 میں پاکستان بیکیم آپ کہہ لیں اسٹیبلائزر ان دا ریجن، بیکاز ساری دنیا دیکھا یہ جتنا مرضی بڑھ کے مارتے ہیں سندور 1 سندور 2 سندور 3، لیکن دنیا نے دیکھ لیا ہے ایسے نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹیچر ہے اس میں جو اضافہ ہوا، پھر ڈیفنس پیکٹس ہوئے، مڈل ایسٹ میں بھی ہر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، شام 6 بجے کے بلیٹن رول پلے کرے سیکورٹی کے لیے. تو ابھی 2026 پاکستان کی ڈپلومیسی کا آئی تھنک سکسیس کا سال ہے، اور اس کے آئی تھنک سینٹر آف پیس، اس کے بعد اس کا جو گودی میڈیا ہے مودی کا، وہ جو اپنی حرکت اور جو ٹرسٹ ہے دونوں سائڈوں، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھارت ہو چاہے زائنسٹ ہو، نیو کون ہو، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان شاید اس سے بھی آگے جائے گا جہاں پہ ابھی کھڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. عابد صاحب، آپ نے گفتگو سنی وقار صاحب کی، جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیٹک سفارتی جیت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان نے اس 1 سال کے اندر بتا دیا کہ ہم اگر وہ جنگی محاذ ہے تو ہم وہاں پر بھی ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور اگر کوئی اپنی منفی سوچ سازش کے تحت ہم پر مسلط ہونا چاہتا ہے، جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر بات سفارتکاری کی ہے، ڈپلومیٹک معاملات کی ہے، تو وہاں پر بھی پاکستان نے بتا دیا کہ ہم یہاں پر بھی ثابت قدم ہیں. جی بالکل. دیکھیے پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ چیز ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی نیشن اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ایک ریشنل اسٹیٹ ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان نے کوئی ایڈونچر نہیں کیا، کوئی پاکستان نے انڈیا کے اوپر مارکا حق سے پہلے کوئی ایگریشن یا کوئی اٹیک نہیں کیا تھا. اٹ واز دی پرووکیشن جو انڈین سائڈ سے آئی تھی، اور پاکستان نے اس کا بہت ہی کیلکولیٹڈ اور کیلیبریٹڈ رسپانس دیا تھا. اور اسی لیے پاکستان کی جو آپ کے لیے جو اسٹیچر ہے جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریشنلی بیہیو کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ. اچھا، اب وہ جس کو ہم کہتے ہیں جی بہت سارے جو آئی آر میں جو سسٹمز ہوتے ہیں، جو ہم ایک اسٹرکچرل اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی جو سچویشن آئے تو اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اسٹرکچرلی. تو اگر آپ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں تو جو کی اسٹیٹ کے اس وقت کو ریلیٹس ہیں وہ بہت بیلنسڈ ہیں جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ یعنی جو ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس وقت بہت بیلنسڈ ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ پیٹریوٹک اور ریشنل لیڈرشپ ہے، جس میں بہت بہادر عوام ہیں، جس میں جو سرکمسٹانسز ہیں، جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، پھر جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے وچ از امپرووڈ اے لاٹ، جس کی بہت کوشش کی گئی خدا نہ خواستہ جس کو ڈسٹرب کرنے کی سوشل میڈیا، اور پھر جو پاکستان کی اب میں سمجھتا ہوں جو ینگ جنریشن ہے جی اس کے اندر بھی ایک ری اویکننگ ہے. اور وہ ری اویکننگ اس کی جو پچھلے 3-4 سال کے اندر آپ ہماری بہادر فوج کو دیکھ لیجیے، جو جس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں بارڈر کے پاکستان کے ساتھ، کبھی ایک جنگ کبھی دوسری جنگ، اور اس میں پھر دیئر گرٹ اینڈ ویلر، وہ آئی تھنک جی قوم جو ہے اس قوم بھی ایک بہادر قوم ہے. تو ظاہر ہے بہادر قوم نہ ہو پھر بہادر فوج بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں جی تھنک یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کو اس طریقے سے پھر ہماری جو اوور اے پیریڈ آف ایئر نے الحمدللہ ایکوائر کی ہے، جو ہماری کنونشنل ڈیٹرنس ہے، جو پھر جو ہمارا جو انڈسٹریل بیس ہے. سارے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے جی کہ مطلب آپ یو آر لیفٹ وتھ چائنیز ویپن، کوئی اور آپ کو ہتھیار نہیں دے رہا تو آپ کیا کریں گے، اگلی جنگ تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح سے بات کی جاتی تھی، آج وہی ساری دنیا وہی ویپنز جو ہے پاکستان کے بنے ہوئے، وہی پلیٹ فارمز، ایئر کرافٹ، گنز اور وہ ساری خریدنا. تو یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے جو ہماری جو ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے ڈیوائن ہیلپ نے ٹرانسفارم کر دیا. اور یہ ساری ریزیلینس، یہ سارا کچھ ہی ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس میں بھی نظر آتا ہے. اور یہ جو ہم پہ اٹیک کیا گیا اس وقت بھی جو ہم پہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے سوسائٹلز ہیں جی، ہماری سوسائٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ ہم اس میں بھی جو ہے اس کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں، اس کو مزید کاؤنٹر کریں گے. اور یہ جو نئی ری اویکننگ ہے، دیکھیں جب کسی قوم کا مورال جو ہے وہ رائز کرتا ہے، جب بالکل ایسے ہی. ابھی سب ساتھ رہے گا. وقار صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیوں سے نوازا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اور محنت کرنی ہے، اور سنسیریٹی دکھانی ہے، اور اب اپنے ملک کو نئی بلندیوں پر لے کر جانا ہے.
بالکل یہ بڑے ریئر اپرچونٹیز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ریجن میں جس طریقے سے آئی تھنک پولیٹیکل کمیونٹی لیڈرشپ لے کے چل رہی ہے، ڈسپائٹ کے مایوسی کے لیے باتیں کرنے والے کافی لوگ ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک تو جو پولیٹیکو ڈپلومیٹک سکسیس ہے اس کو آپ نے بیسیکلی آگے لے کے چلنا ہے۔ دوسرا ریجن میں آپ دیکھیں کہ جو سیکیورٹی کے ریل میں پاکستان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس اگر دیکھیں تو اس میں ابھی ویپن سسٹم پہلی دفعہ اتنا آگے ہو کے جہاں پہ بلینز آف ڈالر کے سودے ہو رہے ہیں۔ پھر آئی ٹی سیکٹر ہے جس میں ہمارے جوانوں کا جو پوٹینشیل ہے آئی تھنک وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ پھر آپ کی بیسیکلی آپ نے پھر عوام کو بھی صاف ظاہر مراد بھی آپ کرنا ہے اور ایک ڈومیسٹک ریلیف دینی ہے، چاہے انرجی کا پریشر، اور میرے خیال میں جیسے جیسے جنگ ختم ہوتی ہے انرجی پریشر بھی کم ہوگا، اس میں ڈیفینیٹلی عوام کو ریلیف، وہاں پر بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث صاحب ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے کردار کی تعریف، اور جمعے کو امکانات کا جو ہے وہ پر امید ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، اچھی خبریں ہیں۔ پاکستانی لیڈرشپ کی ایک مرتبہ پھر سے امریکی صدر نے تعریف کی ہے، یور کمنٹ سر؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرے خیال میں یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ 2-3 دن جو یہ ایک سٹیلمنٹ پیریڈ تھا، اس میں فیلڈ مارشل ریاض منیر جو ہیں وہ امریکہ سے بھی بات کرتے رہے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈر سے بھی بات کرتے رہے ہیں، ان کو کافی کنونس کرتے رہے ہیں، اور شور کہ انہوں نے ہر قسم جو ان کے پوائنٹس بھی جہاں پر اتفاق نہیں تھا ان پہ بھی ڈسکشن ہوگی تاکہ یہ ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ بائی دا ٹائم فرائیڈے کو مذاکرہ ہوتا ہے اس سے پہلے تمام نکات کے اوپر کہیں نہ کہیں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کو جب آتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ لمبی ڈسکشن ہوگی، ایک دن میں میٹنگ ہوگی اور اس کو فارملائز کر کے یہ اسلام ریکارڈ سائن ہو جائے گا، کیونکہ کافی حد تک امریکن پریزیڈنٹ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایکارڈ ہو جائے، جنگ بھی ہو جائے، لڑائی نہ کی جائے، ایرانی بھی یہی چاہتے ہیں، ایرانی قوم بھی سے اعتراض کرتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپر ہے، اس لیے وہ پوسٹنگ کرتے ہیں، کبھی کسی میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی وہ مسل فیکسنگ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم شور پریزیڈنٹ نے ہمارے سے بھی بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ سے کہ آپ نیول بلاکیڈ جو ایران کا وہ ختم کر دیں ایز اے گڈ ول جیسر، کیونکہ یہ آپ نے وائلیشن آف سیز فائر کی ہے، اور اگر یہ ایسے کر دے تو ایران بھی فوراً یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دے گا، پھر جو سب میں جہاز میں یہ شپس پکڑیں گے جس کے وہ بھی چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ ایک سازگار ماحول ہوگا کہ آئندہ جب بیٹھیں گے تو بہت اچھے ماحول میں۔ تو حارث صاحب آپ سمجھتے کہ آنے والے کچھ وقت میں یعنی کہ کچھ گھنٹوں میں یا منٹس میں اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ امریکی صدر نے ایک جانب یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کی بندش برقرار رہے گی، ناکہ بندی برقرار رہے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ پر امید بھی ہیں، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ اس ناکہ بندی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر ہم نہیں آئیں گے، یعنی کہ اب یہ خبریں آ سکتی ہیں کسی بھی مومنٹ میں کہ جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم شور کہ یہ آج یا صبح تک کسی وقت بھی خبر آئے گی کہ ایران نے یہ امریکہ نے جو ہے نا وہ نیول بلاکیڈ ختم کر دی ہے، اور پھر ایران بھی اپنی طرف کو ایسا دے گا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کی بلاکیڈ بند کر دی ہے، پھر یہ شپس جو پکڑے ہیں یہ بھی ریلیز کر دی جائیں گے۔ یہ صحیح سازگار ماحول ہوگا مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے، جب اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے بیٹھیں گے، اور یہ اس دوران فرائیڈے سے پہلے مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی پوائنٹس میں کوئی فرق آتا ہے، جہاں ڈس ایگریمنٹ ہے، اس کو بھی فیلڈ مارشل بیٹھ کے ان ممالک کے ساتھ بہت سیٹل کر رہے ہوں گے، اور جب آئیں گے تقریباً سب کچھ سیٹل ہو گیا ہوگا، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اسلام ریکارڈ سائن ہوگا، اور جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں دنیا یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے ایک پاکستان جو پیس لونگ کنٹری ہے، چھوٹے ملک میں ایک سپر پاور کا ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کروایا جو کہ 47 ایئرس سے آپ سے مسٹرس کا ناراضگی تھی، دشمنی تھی، اور یہ میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ حارث صاحب آپ کامیابی کی بات کر رہے ہیں کہ کامیابی ہوتی ہے تو، لیکن آلریڈی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک میز پر اتنے دہائیوں کے بعد ان دونوں ممالک کو سپر پاور ہمارے کہنے پر جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہے، ہمارے کہنے پر جنگ بندی کی جو ہے اس نے بنیاد رکھی، شروعات کی، اس کے بعد اس میں توسیع بھی کی، اور ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا ہے، پاکستان کی کیپٹل میں آ کر بیٹھ گیا۔ جی وقار صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ صحیح، عابد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ بتائے گا کہ ایک تو اس تمام جو مرحلہ ہے اس کے مکمل ہونے میں کامیابی سے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن
ایک میز پر لے آنا اتنی دہائیوں بعد ان دونوں ممالک کو سپر پاور کو بٹھا دینا ہمارے کہنے پر جو ہے وہ تمام معاملات جو امریکہ ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ آلریڈی ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کر لی ہے۔ جی بالکل بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جی، کیونکہ یہ ایک اگر آپ اس کو جغرافیکل ٹرمز میں دیکھیں، اکنامک ٹرمز میں دیکھیں، اور پھر جو 2 سال پہلے ہمارا دوست ہمارا ہمسایہ انڈیا جو باتیں کرتا تھا ہمارے بارے میں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے، تو ایسا ملک جو کہ جس کو انڈیا پوری دنیا میں یہ ڈپکٹ کر رہا تھا کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ انٹرنیشنل سسٹم سے، وہ ایون عرب ورلڈ جو ہے وہاں سے، کیونکہ وہ جو مڈل ایسٹ اور ان کا بھی کہا جاتا تھا کہ جی ان کے انڈیا کہتا تھا کہ یہ میری مارکیٹ ہے، یہ میرا ایریا آف انفلوئنس ہے اور اسفیئر آف انفلوئنس ہے، تو وہاں پہ پھر اس کا اس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ہونا، میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک اٹس اے میریکل، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ لیکن دیکھیں یہ جو سب سے جو بڑی بات ہے جو کہ اس جو نیگوسیشنز میں جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اس کو تو بہت دفعہ ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کہ وہ آل اٹ واز بیسڈ آن سنسیئرٹی، اور اس کو فیل کیا گیا، دیٹ واز پیلپیبل۔ خالی کہنا کہ آپ سنسیئر ہیں وہ نہیں ہوتا، الفاظ نہیں ہوتے، آپ کی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، وہ ڈیمانسٹریشن تھی۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے جی وہ ہے ڈپلومیٹک روز، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹک روز یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈپلومیسی میں اور ملٹری اسٹریٹجی میں، کہ جس میں آپ ڈپلومیٹک منورز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے عام کرتے ہیں دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے، یعنی آپ کسی وار کے اندر یا کنفلکٹ کو بریک یا سیز فائر کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو عام کرتے ہیں کہ جیسی تھوڑا ٹائم ملے آپ اپنے آپ کو ریکوپ کر لیں۔ اچھا، یہ جو ایران کی طرف ایک ہلکی سی خلش تھی وہ یہ بھی تھی کہ کہیں کیا امریکہ یہ تو نہیں کر رہا، کیا کہیں اسرائیل یہ تو نہیں کر رہا کہ ٹائم گین کر رہے ہیں فار دس، اور اس کو چینج کرنا، اس کانسیپٹ کو، اس پرسیپشن کو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا سوائے پاکستان کے، کیونکہ جو لیول آف ٹرسٹ ہے ایران کا، جیسے ابھی ہم نے امریکہ کی تو بات کی، تو آپ یہ جو ایک بہت یونیک چیز ہے جو کہ شاید ہسٹورین بھی اس کو لکھے گا تو صحیح ہے۔ عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔